परवरदिगार हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपके लिए सिलसिला रिज़ाए इलाही लेकर हाजिर हैं। इस सिलसिले में क्या टॉपिक होता है, क्या बात होती है, हर वो तरीक़ा, हर वो ख़ूबसूरत मौजू, हर वो बात जिससे रिज़ाए इलाही हासिल होती हो, अल्लाह पाक की रज़ा मिल जाती हो, उस पर बात करने की कोशिश की जाती है। आप तक एक पैगाम पहुंचाया जाता है, इसके ज़रिए आप अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज भी एक ख़ास टॉपिक है जिस पर हमने इस सिलसिले में बात करनी है। हमारे साथ मुबल्लिग़ दावत इस्लामी फैज़ान अत्तारी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह स्पेशल पर्सन्स के लिए हमारे इसी मौजू को इशारों की ज़बान में ये उन तक पहुँचाएँगे और इसी के साथ साथ आपने आखिर तक सिलसिले में शामिल रहना है। सिलसिले के मुताल्लिक़ कोई भी बात हो ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। इब्तिदाअन दुरूद पाक की एक फ़जीलत शामिल करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ना कितनी ज़्यादा फ़जीलतों वाला है, ये कितना कुछ दे देता है। मैं चंद अल्फाज में कहना चाहूँ तो ये दुरूद है। जब कुछ भूल जाए फरमाया दुरूद पढ़ो याद आ जाएगा। जब गम हो दुरूद पढ़ो गम हल्का हो जाएगा। जब मुसीबत हो दुरूद पढ़ लेना मुसीबतें टल जाएंगी। दुनिया में हुजूर के दीदार की ख्वाहिश हो दुरूद पढ़ो दीदार नसीब होगा। दुनिया में रंजिशो आलाम में हो दुरूद पढ़ना सब गम छट जाएंगे। और आखिरत में अपना मिलने वाला जन्नती ठिकाना देखना चाहते हो दुरूद पढ़ना मरने से पहले ठिकाना देखना नसीब हो जाएगा। क़यामत के दिन हुजूर का कुर्ब पाना हो दुरूद पढ़ना, हुजूर से मुसाफ़हा करना हो तो दुरूद पढ़ना होता है। आइए एक बार जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, हम बात कर रहे हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक अंदाज़, कुरान की मुबारक तालीमात और असलाफ़ के वो खूबसूरत तौर तरीके जिनसे अल्लाह की रज़ा को हासिल किया जाता है, जिनसे रब राज़ी हो जाता है, जिन्हें अपना कर इंसान उस रास्ते पर गामज़न होता है जिससे रज़ा मिल जाती है। और रब राज़ी हो जाए तो सब राज़ी हो जाते हैं, रब नाराज़ हो सबकी रज़ा किसी काम की नहीं होती। आज जिस टॉपिक पे बात करनी है असल मकसूद तो रज़ाए इलाही है, लेकिन एक तरीक़ा अल्लाह की रज़ा हासिल करने का वो हुस्न अखलाक है। जी हाँ, हुस्न अखलाक यानी अच्छे अंदाज़, अच्छे तौर तरीके और अच्छी आदतें जिन्हें अपनाने का कुरान और हदीस ने हुक्म दिया है। वैसे तो इस हवाले से बहुत सारी अहादीस हैं, बहुत सारी रिवायतें हैं और बहुत सारी कुरानी आयात हैं। इब्तिदाअन मैं एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। वाक़या किसी आम शख्सियत का नहीं बल्कि बड़ों की बड़ी बातें हैं। जी हाँ, 13वीं सदी के अज़ीम मुजद्दिद हज़रत सैयदना इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाक़या है। ये वाक़या है लेकिन बताता है हुस्न अखलाक कैसा होना चाहिए। वो वाक़या क्या है? एक बार सैयदी आला हज़रत अपने मुसाहिबीन के साथ मजलिस में जलवागर थे। एक बच्चा आता है, कमसिन बच्चा है, यतीमी की हालत है, वालिद का दस्त शफ़क़त सर पर नहीं है। और अंदाज़ आने का ये था कि बड़े ही बच्चों वाले लहजे के अंदर आता है, झोली को यूँ हाथों से पकड़ा हुआ है और आकर कहता है मेरी वालदा चाहती हैं कि हम आपकी दावत करें, आप हमारे घर तशरीफ़ लाएँ। तो सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि कल के दिन सुबह 10 बजे मैं और मेरे साथ ये किफ़ायतुल्लाह रज़वी आपके घर दावत पर ज़रूर आएँगे। आपने इरशाद फरमाया कि जाओ इस बच्चे के साथ जाओ, इसके घर का पता ले आओ। कोई गए, जाकर पता ले आए। जब अगला दिन आया सुबह 10 बजे तो सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी लाठी पर ज़ोर देते हुए लाठी उठाए चल कर बाहर तशरीफ़ लाए और हज़रत किफ़ायतुल्लाह रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाया किफ़ायतुल्लाह चलें। तो हज़रत किफ़ायतुल्लाह अर्ज़ करने लगे कि हुज़ूर कहाँ जाना है? तो आपने इरशाद फरमाया कल हमने एक बच्चे को दावत के लिए कहा था, उसकी दावत कबूल की थी, कहा था कि हम कल 10 बजे आएँगे, वहाँ जाना है। हज़रत किफ़ायतुल्लाह हैरान थे, एक छोटे से बच्चे ने बात की थी और आपने उसे इतना याद रखा हुआ है। खैर, आप सैयदी आला हज़रत के साथ चल पड़े। जब उस घर के पास पहुँचे तो वो बच्चा दरवाज़े पर खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा था। जब सैयदी आला हज़रत को देखा तो बड़े खुशी के साथ उसने ये आवाज़ बुलंद की और कहा कि मौलवी साहब आ गए, और घर की तरफ भागा। वालिदा तक ये पैगाम पहुँचाया। सैयदी आला हज़रत वहीं दरवाज़े के पास खड़े इंतज़ार करने लगे। वो बच्चा गया, जाकर एक पुरानी सी चटाई लेकर आया और उसे बिछा कर सैयदी आला हज़रत और
آپ کے صاحب کو ساتھ بٹھایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے امام ہیں، جلیل القدر فقیہ ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس وقت آپ کی شہرت کے ڈنکے نہ صرف ہند میں نہ برِ صغیر میں، عرب و عجم میں تھے۔ یعنی اتنا بڑا سٹیٹس ہے، اتنا بڑا مقام ہے، بڑے بڑے لوگ آپ کی دعوتیں کرنے کے لیے خواہش رکھتے ہیں، اور بڑے بڑے آپ کے قدم مبارک کو اپنے گھر میں لانے کے لیے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ لیکن قربان جاؤں اس عظیم ہستی پر، نام بڑا، کام بڑا، انداز سادہ سا۔ تعلیم حضور کی اپنائی تھی، احمد رضا اس احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز اور حسن اخلاق کے پیروکار تھے، جنہوں نے ساری دنیا میں حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا کفایت اللہ رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اسی پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ گئے۔ وہ بچہ آیا، کچھ ہی دیر میں باجرے کی موٹی موٹی روٹی اور ساتھ ایک برتن کے اندر دال جس میں مرچ کے کٹے ہوئے ٹکڑے تھے لے کر سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور رکھا اور کہا کھائیے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرمایا ہاں ضرور کھائیں گے، پہلے ہاتھ دھونے کا اہتمام کر۔ وہ بچہ گیا، پانی لے کر آیا۔ اتنے میں سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو معلوم ہو گیا، حضرت کفایت اللہ رضوی علیہ الرحمہ نے بتایا کہ حضور یہ ایک نقارہ بجانے والے کا گھر ہے، یعنی ڈھول بجانے والے کا، گانے بازی کے آلات میں استعمال ہونے والے ڈھول بجانے والے کا، غلط کام کرنے والے کا گھر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت غمگین ہوئے، لیکن جب معلوم کیا تو پتہ چلا گھر سے اسی کی زوجہ نے اور اس بچے کی امی نے بتایا کہ میرے شوہر یہ کام کرتے تھے لیکن انہوں نے پھر توبہ کر لی تھی اور اب ایک عرصہ ہوا ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ بچہ ہے، کم عمر ہے، لیکن یہی مزدوری کرتا ہے اور اسی سے گھر چل رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں جلوہ گر رہے۔ جب کھانا سامنے آیا تو سیدی اعلیٰ حضرت کو اس کھانے سے پرہیز تھا۔ باجرے کی روٹیاں اور یوں دال آپ تناول نہیں فرماتے تھے، کھانے کی احتیاط فرماتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس بچے کی دلجوئی کی خاطر اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے، ایک خوبصورت حسن اخلاق اپناتے ہوئے آپ نے وہاں پیٹ بھر کے کھانا تناول فرمایا، اور اس بچے نے جو آپ کو دعوت دی تھی اس دعوت کو یوں قبول کیا، یوں پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ ایک واقعہ ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اس ایک واقعے میں کتنے حسن اخلاق ہیں جو دراصل کئی سالوں پہلے دیے گئے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ یہ وہ اخلاق ہیں جنہیں اپنانے والا، چاہے سیدی اعلیٰ حضرت 13ویں صدی کا مجدد ہو یا آج کا امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ جیسا عظیم شخص ہو، شریعت کے مطابق جب اخلاق کو اپناتے ہوئے چلا ہے تو تنہا چلا تھا ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ تو یوں حسن اخلاق سے کتنا کچھ ملتا ہے۔ انسان بڑا ہو جاتا ہے، انسان بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، لیکن جب میں آ جائے اور خود کو کچھ سمجھنے لگ جائے تو اچھے اخلاق سے محروم رہ جاتا ہے اور پھر بہت سی خرابیوں کا شکار ہوتا ہے، بد اخلاقیاں کرنے لگ جاتا ہے، اور انسان پھر لوگوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے۔ انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اکیلا رہ جاتا ہے۔ انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن ساتھ کوئی کھڑا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ سب خرابیاں تب آتی ہیں جب انسان حسن اخلاق سے عاری ہو جاتا ہے۔ بہت سی احادیث ہیں اس موضوع پر، اور بہت سی روایتیں اور بہت سی قرآن کی آیات ہیں، آئیے یہ سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، بات کرتے ہیں اس عظیم ہستی کی جس نے اس دنیا کو اخلاق کی تعلیم دی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ہم سب کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے اخلاق ہوں گے؟ قرآن جن کے اخلاق کی تعریف کرتا ہے، نہ صرف تعریف کرتا ہے بلکہ ان عظیم اخلاق کو بلندیوں تک بتاتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ تو عظیم اخلاق میں بلند ہیں، بہت علو پانے والے ہیں، بڑی اعلیٰ عظمت رکھنے والے ہیں۔ آپ کے اخلاق ایسے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ قرآن نے حضور کو اخلاق سکھائے، رب العالمین جل جلالہ نے حضور کو اخلاق سکھائے۔ فرمایا خذ العفو، محبوب معافی اختیار فرمائیں، وأمر بالعرف، بھلائی کا حکم دیں، وأعرض عن الجاہلین، ان جاہلوں سے اعراض کریں، یہ جو مذاق اڑانے آتے ہیں ان سب سے اعراض کرنا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ حکم دیتا ہے تم نے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، اور احسان، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور بے حیائی سے، بری باتوں سے بچ کے رہنا ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ قرآن کی اتنی آیات ہیں، اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ خوبصورت نصیحتیں جسے قرآن نے بیان کیا ہے اور اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔
اخلاق کی خوبصورت تعلیمات دے رہے ہیں۔ اے میرے بیٹے، ہمیشہ بھلائی کرنا، برائی سے بچتے رہنا، اتنی سی بھی ہو، مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر ہو، زمین و آسمان میں ہو، پہاڑوں کی چٹانوں میں ہو، تب بھی اللہ اسے لے آئے گا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نمازیں قائم کرنی ہے اور اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے لیے اپنی گال کو نہیں چڑھانا، یعنی ان سے منہ نہیں پھیرنا، انہیں چھوٹا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر ان سے اس طرح سے بات نہیں کرنی۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اترا کے بھی نہیں چلنا۔ یہ خوبصورت تعلیم ہے۔ حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، لیکن نصیحتیں اتنی پیاری اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور رہتی دنیا تک لوگ اگر حسن اخلاق اپنانا چاہیں تو قرآن کی ان تعلیمات سے سیکھ سکتے ہیں۔ اسلاف کا خوبصورت طرز رہا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحتیں کیا کرتے تھے اور حسن اخلاق کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز شریعت مطہرہ کو مطلوب بھی ہے، شریعت کو محبوب بھی ہے۔ اب جانے کائنات کے ان اخلاق کی بات کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا اور کہا کہ بڑے عظیم اخلاق والے ہیں، عظیم اخلاق میں بھی بڑی بلندیوں پر ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کسی نے پوچھا، امی جان ذرا بتائیے گا حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 الفاظ میں حضور کے اخلاق کو بڑا خوبصورت بیان فرمایا کان خلقہ القرآن۔ حضور کے اخلاق پوچھتے ہو، سارا کا سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کے ہر حکم پر عمل کیا، قرآن نے جس جس چیز سے منع کیا حضور جانے کائنات اس سے بچ کے رہے اور اپنی امت کو اس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کی پوری سیرت کا مطالعہ کریں، ایسے بہت سے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ آپ نے کیسی عہد و پیمان کی بات کو رکھا اور کس طرح آپ نے وعدوں کو پورا کیا کہ 3 دن تک کسی کے کہنے پر کہیں رکنے کا کہا اور کسی نے کہا کہ رکو میں قیمت لے کر آتا ہوں اور آپ سے سودے کو مکمل کرتا ہوں، 3 دن جا کر وہاں انتظار کرنا، یہ حضور کا اخلاقی کریمانہ تھا۔ دشمن نے آنا، آپ کی مبارک چادر کو اتنا کھینچنا کہ مبارک گردن پر نشان پڑ جائیں، اس کے باوجود صحابہ کو اسے اذیت دینے سے روکنا، منع فرمانا، یہ حضور کے اخلاق کریمانہ تھے۔ جو لوگ آپ کو اذیتیں دیتے تھے وہ سب جب سر نگوں کھڑے تھے فتح مکہ کے موقع پر اور کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے، ڈر رہے تھے، آج ساری پاور ان کے پاس ہے۔ آج انہیں یاد آ رہا تھا جو کچھ ظلم و ستم حضور اور آپ کے اصحاب پر انہوں نے ڈھائے تھے، وہ تپتی ریت پر لٹانا، اس طرح کی سخت اذیتیں دینا، سجدوں کی حالت میں حضور پر اونٹ کی اوجری ڈال دینا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کئی طرح کی اذیتیں پہنچانا۔ اس کے باوجود جانے کائنات علیہ السلام جب فاتحانہ انداز میں 10,000 لشکر کے ساتھ جب خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، کیا کریمانہ انداز ہے، کیا خوبصورت اخلاق ہے۔ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ سب آزاد ہو۔ یہ خوبصورت اخلاق تھے جنہوں نے پھر اسی وقت لوگوں کے دلوں میں ایسا گھر کیا کہ ہزاروں لوگ پے در پہ مسلسل اسلام کے دامن میں آنے لگے۔ یہ اسلام جو ابھی فتح مکہ کے موقع پر جس کے ماننے والوں کی تعداد 10 سے 20 ہزار کے بیچ تھی، اب انہی کی تعداد آخری حجت الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ سے زائد ہو جاتی ہے، 1.25 لاکھ کے آس پاس ہو جاتی ہے۔ یہ حضور کے اخلاق ہی کی تعلیم تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک اخلاق ہی تو تھے۔ جب آپ کے پاس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہن آتی ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام انہیں نواز، وہ بہن کے جن کے ساتھ رضائی تعلق تھا، یعنی بچپن میں جو شیر خوار بہن آپ کے ساتھ آپ کی رضائی بہن تھی، یعنی جن کا آپ نے امی جان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نوش فرمایا تھا، ان کی بیٹی، بچپن میں ایک تعلق تھا اور آج بھی انہیں یاد رکھا ہے، ان کو اتنا نواز کر بھیجا ہے۔ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کافر بھی آتے، مشرک بھی آتے، غیر مسلم بھی آتے، آ کر برا بھلا بھی کہتے، بہت کچھ کہتے، لیکن اخلاق ایسے کہ انہیں بھی نوازتے جاتے۔ جب غیر مسلم تلوار اٹھا کر آپ کے سامنے کھڑے ہوتے اور آپ کے الفاظ کا انتظار کرتے تو آپ بڑی نرمی سے جواب دیتے، ان کے ہاتھوں سے تلوار گر جاتی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ یہ جانے کائنات علیہ السلام کے خوبصورت اخلاق تھے، خوبصورت انداز تھے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے سارے صحابہ کو یوں لگتا ہے شاید حضور ہم سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ حضور کے مبارک انداز تھے کہ جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا تھا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، جو بھی آپ کو سنتا تھا آپ کی باتوں کا رس رات تک کانوں میں اس کے گھولتا رہتا تھا، گھر جا کر بھی آپ ہی کی یاد ستاتی
پھر آپ کو دیکھنے، آپ سے ملنے اور آپ کے دیدار سے فیض یاب ہونے آ جاتا تھا۔ یہ حضور ہی کی باتیں تھیں جو حضور کی مجلس میں، حضور کی بارگاہ سے سنتے، پھر گھروں میں جا کے کرتے اور لطف لیا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام ہی کی خوبصورت اخلاق کی جھلک تھی کہ آپ نے پہلے ذاتی طور پر ایسے اخلاق اپنائے کہ جس سے ہر ایک نے، نہ صرف اپنے، غیر بھی، نہ صرف وہ جو چاہتے تھے بلکہ جو دشمن تھے، نہ صرف وہ جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا بلکہ وہ جو آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے در پہ تھے، سب کے سب ہر بات کو چھوڑ کر اتنا ضرور کہتے تھے کہ یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں، یہ سچے بھی ہیں، یہ امانت دار بھی ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ آپ کے اخلاق تھے نا، آپ کے خوبصورت اخلاق تھے کہ آپ کا پیروکار فخر سے یہ کہتا ہے کہ آپ جیسے اخلاق، جیسے آپ نے اخلاق اپنائے، اللہ پاک نے آپ جیسے اخلاق کسی کو عطا نہ فرمائے۔ اور یہی آپ کے اخلاق تھے جنہیں قرآن نے یوں بھی بیان کیا کہ آپ پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور آپ ان کے لیے نرم نہ ہوتے تو لنفدوا من حولک، یہ لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے، آپ کے پاس نہ بیٹھتے۔ حضور کے اخلاق کریمانہ تھے جنہوں نے اس دنیا کے اندر اسلام کو اتنا عروج دیا، اور آپ کا ہر وہ امتی جو آپ کے اس راستے پر چلتا ہے، اخلاق کو اپناتا ہے اور اس طرح سے زندگی گزارتا ہے، وہ بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بڑی خوبصورت تعلیمات ہے اس حوالے سے۔ آپ کی ایک حدیث ہے، بڑا پیارا میسیج ہے، یعنی یوں سمجھ لیں ایک ایسی حدیث، گولڈن ورڈز ہیں، اور اگر آپ اسے اپنا لیں تو آپ اس دنیا کی حقیقت جان لیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو اپنے مال سے خوش نہیں کر سکتے، لوگ کبھی مال سے خوش نہیں ہوتے۔ آپ دیں گے، اگلی بار آپ سے اور زیادہ کی خواہش رکھیں گے، اگر نہ دیا تو پھر آپ کے بارے میں باتیں کریں گے، آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ ارشاد فرمایا تم لوگوں کو مال سے خوش نہیں کر سکتے، ہاں اچھے اخلاق سے لوگوں کو خوش کر سکتے ہو، اچھے اخلاق سے لوگوں کو اپنا بنا سکتے ہو، اچھے اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکتے ہو۔ ہوم ایڈریس مل جاتا ہے، آفس کا ایڈریس مل جاتا ہے، لیکن دل کا پتہ، دل کا راستہ اچھے اخلاق سے ہوتا ہے۔ میں چند احادیث آپ کو سناتا ہوں جن میں حضور پاک علیہ السلام نے چند اچھے اخلاق کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، بات کر لیں ایسے شخص کی کہ جسے کہا جاتا ہو یہ سب سے اچھا ہے، میں کہوں تو میرا معیار الگ ہوگا، فیضان بھائی کہیں معیار الگ ہوگا، لیکن کیوں نہ ایسی عظیم ہستی کے مبارک الفاظ سے سنیں جو کہیں کہ یہ سب سے بہتر ہے اور کسی کو اختلاف بھی نہ ہو۔ جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر راوی ہیں، ارشاد فرمایا وہ شخص تم میں سب سے بہتر ہے جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ سبحان اللہ، جس کے اخلاق اچھے ہوں، حضور نے فرمایا وہ سب سے اچھا ہے۔ یعنی اچھے اخلاق سے انسان اچھا بنتا ہے، اور جتنے زیادہ اچھے اخلاق ہوں انسان کی اچھائیاں اتنی بڑھتی جاتی ہیں اور انسان اتنا بہتر سے بہترین ہوتا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث بہت پیاری ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات صحابہ سے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن یعنی محشر کے میدان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ کون ہوگا، میرا محبوب کون ہوگا؟ جان کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہوگا جو تم میں اچھے اخلاق والا ہے، نرم خو، نرم لہجے میں بات کرنے والا، نرم گفتگو کرنے والا ہے، اور ارشاد فرمایا لوگوں سے الفت رکھنے والا، محبت کرنے والا، اور لوگ اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میری مجلس سے قیامت کے دن بہت دور ہوگا اور میں اس سے پسند نہیں کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو منہ بھر کر بات کرنے والے ہوں گے، یعنی ان کے انداز گفتگو کے اچھے نہیں ہوں گے، اور یہ تکبر کرنے والے ہوں گے۔ یعنی یہ وہ چند برے اخلاق ہیں جسے کوئی شخص اپنے اندر پائے تو اسے ڈرنا چاہیے، کہیں قیامت کے دن نبی پاک کی مبارک صحبت سے دوری ہو گئی اور اس طرح کی وحشت ناک حالت کے اندر بھی مجھے حضور کی صحبت نہ ملی تو کہاں کا رہ جاؤں گا۔ المختصر بات حسن اخلاق کی تھی، چند روایتیں بھی سنائیں، چند قرآنی آیتیں بھی سنائیں، بزرگان دین، سیدی اعلیٰ حضرت اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے خوبصورت انداز بھی بتائے۔ فقط مقصد یہ تھا کہ یہ اخلاق اپنا لیں، رب کو اچھے اخلاق بڑے محبوب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، روایت بڑی پیاری ہے، ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنے علم اور قدرت سے پیدا کیا تو میں نے اس میں سے جس سے بھلائی کا ارادہ فرمایا اسے اچھے اخلاق عطا فرمائے، اور میں نے جس سے برائی کا ارادہ فرمایا تو اسے بد اخلاقی دی۔ اچھے اخلاق ملنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے،
اور اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے اچھے اخلاق کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ کی توفیق سے اچھے اخلاق ملتے ہیں۔ رب جس سے بھلائی چاہتا ہو وہ اچھے اخلاق اپناتا ہے، تو رب کی رضا تب ملے گی جب رب راضی کرنے کے افعال کیے جائیں، جب راضی کرنے کے اعمال کیے جائیں، جب اس کو راضی کرنے کے طریقوں پر عمل کیا جائے۔ ایک خوبصورت طریقہ جو آج ہم نے سنا، اچھے اخلاق اپنائیں، نبی پاک کی خوبصورت تعلیمات اپنائیں، اور ان خوبصورت اخلاق کے زاویے میں، ان خوبصورت اخلاق کے دائرہ کار کے مطابق زندگی گزاریں، تو یہ وہ زندگی ہوگی جو رضائے الہی مقدر کر دے گی، اور رضائے الہی مل گئی تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اور جنت کا ٹھکانہ بھی مقدر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رضائے الہی حاصل کرنا نصیب فرمائے، اس رضا کو حاصل کرتے کرتے ہر عمل وہ کرنے کی توفیق دے جس سے رب راضی ہوتا ہو، اور ایسے کاموں سے بچائے جس سے رب ناراض ہوتا ہو۔ رضائے الہی سلسلے کا وقت ختم ہوا، اس سلسلے کو آئندہ ہفتے ایک بار پھر لے کر آئیں گے۔ اچھا ایک نیا ٹاپک ہوگا، ضرور دیکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم ملے مراد، حاصل رضا حضرت